अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है मैं उन सबको वेलकम कहती हूँ इस सेशन में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये वो टॉपिक है जो मैं समझती हूँ कि हम सबकी नीड है और हम सबको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो जो आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ लव। सो बाय द एंड ऑफ द सेशन आई वुड वांट यू टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों को डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, उसके बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं। बहुत आयरॉनिकली मैंने ये देखा है कि घरों में लोगों को अपने बच्चों को बिल्कुल भी इस तरह से हैंडल नहीं करना आता, उनको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनसे डील नहीं करना आता। बच्चों के साथ बहुत सारे जो यानी कि उनकी जो डिसिप्लिन की चीजें उनके बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। ये मैंने मदर्स पेरेंट्स में भी देखा है और ये मैंने टीचर्स में भी देखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम कवर करेंगे वो ये है कि पेरेंटिंग स्टाइल जो है उसमें जब पेरेंट्स या तो एक्सट्रीम में जाते हैं या उस पेरेंटिंग स्टाइल के साथ जो इम्पैक्ट्स बच्चों पे आते हैं वो हमें पता हो। और तीसरी चीज ये है कि हाउ कैन वी गाइड पेरेंट्स टूवर्ड्स हैविंग अ बैलेंस बिटवीन लव एंड डिसिप्लिन एट द वेरी सेम टाइम, बिकॉज ये बड़े कंफ्यूजिंग एरियाज हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, इसमें ये हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये है, अगर हम एज अ कम्युनिटी ही ये सारी चीजें जानना शुरू कर दें, हमें ये पता चल जाए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो उससे हमें फायदा क्या होगा। ओवरऑल हम सबको फायदा ये होगा, हमारे पास जो आगे जाके चैलेंजेस आते हैं, बहुत से लोग जैसे यानी आपके पास टीनेजर्स आ जाते हैं बिहेवियर डिसऑर्डर्स के साथ और मूड डिसऑर्डर्स के साथ और इवन एडिक्शंस के साथ, जितने भी आप देख लें, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स उनके चाइल्डहुड फैक्टर्स चल रहे होते हैं। और वो वाले चाइल्डहुड फैक्टर्स जो हैं क्योंकि वो अनएड्रेस्ड होते हैं, सेल्फ एस्टीम के इशू हैं, शेम के इश्यूज हैं, तो अगर उनको पहले से जैसे हमारी एक प्रोएक्टिव अप्रोच हो कि हम पहले से ही बच्चों पे काम करना शुरू कर दें, जो प्राइमरी हेल्थ केयर का एक इशू होता है, तो क्या होगा, एक तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और दूसरे बहुत से इश्यूज आएंगे ही नहीं अगर हम बच्चों को सही तरह से हैंडल करना सीखेंगे। दूसरा ये कि जब आपके पास पेरेंट्स आते हैं जो कि अपने चैलेंजेस के लिए आते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज है, और वो बात साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, अब उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली में अगर एक फैमिली मेंबर का चैलेंज है लेकिन बहुत सारे जो बाकी फैमिली मेंबर हैं उनकी सफरिंग है, उनकी सफरिंग सिर्फ यही नहीं होती कि एक इंसान जो है वो बीमार हो गया है, वो साइकोलॉजिकली सफर कर रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ का चैलेंज आ गया है, बट हो क्या रहा है कि लॉट ऑफ चिल्ड्रन एंड लॉट ऑफ फैमिली मेंबर्स, जो बच्चे होते हैं बहुत सारे फैमिली में, वो अनअटेंडेड जो हैं वो रह जाते हैं। उसकी वजह से भी वो चैलेंज बढ़ना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए इस सब्जेक्ट को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे अगर आप कहें तो मेरा हमेशा दिल चाहता है कि मैं पेरेंट्स को पकड़ पकड़ के रोक रोक के बहुत सारी चीजें ऐसी सिखा दूं ताकि उनके बच्चों के आगे के चैलेंज ना हो। जब मेरे पास क्लिनिक पे आते हैं, बिकॉज मैं बाय प्रोफेशन तो पीडियाट्रिशियन हूं, तो जब मेरे पास क्लिनिक पे कोई बच्चा आता है, माँ, अब वो माँ के साथ है और 4 साल का बच्चा माँ से हैंडल नहीं हो रहा, वो उसके हाथ से मोबाइल ले जाता है और वो उसको जिस तरह से हैंडल कर रही होती है विच इज बेसिकली अ मिस हैंडलिंग। तो मैं उनको कई दफा कहती भी हूं कि आपको पता है कि इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल योर चाइल्ड प्रॉपरली यूजिंग राइट टेक्निक्स राइट नाउ, तो ये जब बच्चा, यही बच्चा जब 15 साल का होगा तो आपके साथ क्या इशू होगा, आप किस तरह से फिर उसको जो है हैंडल कर पाएंगी। सो सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक पैरामीटर्स देखते हैं कि डिसिप्लिन के होते क्या हैं और इनको हम कैसे समझेंगे। मैंने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं अपनी जिंदगी में, जब से मैंने आपको बताया इन दीज लास्ट 20-25 ईयर, जब से मुझे ये इंटरेस्ट हुआ इस एरिया में, बहुत सी किताबें, मटीरियल और उनको अप्लाई किया है। लेकिन दिस इज वन फॉर्मूला विच आई हैव अडॉप्टेड फॉर माई सेल्फ, और मैंने अपनी टीम को, जो लोग भी मेरे साथ काम करते हैं और मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, जहां पे भी मुझे जाके लोगों को गाइड करने का मौका मिलता है, मैं उनको इन्हीं पैरामीटर्स पे चीजें सिखाती हूँ। और जो लोग इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, मैंने देखा है कि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू डिसिप्लिन एनी चाइल्ड, जो कि आपको खुद भी समझना है, आपके घर में जितने बच्चे हैं उनके लिए, और आपको जो आपके अपने लेट्स से क्लाइंट्स हैं, जो लोग आपके पास आएंगे, उनको भी आपने ये चीज समझानी है। और वो क्या होता है,
انڈرسٹینڈنگ دا ایج اپروپریٹ بہیویئر، کہ ان اے سرٹن ایج بچہ کیسے بہیو کرتا ہے. کیا یہ 4 سال کا بچہ ہے تو 4 سال کی طرح لگ رہا ہے، یہ 8 سال کا بچہ ہے تو 8 سال کی طرح لگ رہا ہے. جیسے میرے پاس اگر ایک اماں ابا پریشان ہو کے ہیں اور وہ مجھے بتائیں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ ہمیں ایٹیٹیوڈ دے رہا ہے، اور جیسے ہی میں نے پوچھی ایج اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ہے 15 سال کا، تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتی ہوں، بیکاز دس از اے ویری نارمل بہیویئر آف اے ٹین ایجر. ہاں اس کو ایڈریس کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسی طرح کا بہیویئر دے رہا ہے، اس کا ہارمونل افیکٹس ہیں اور اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب آپ ایج اپروپریٹ بہیویئر سمجھتے ہیں، رولز. یعنی گھروں میں بھی اگر ماؤں کو پوچھتے ہیں، آپ کو بہت کامنلی پیرنٹس کہیں گے کہ جی بچے سوتے نہیں ہیں ٹائم پہ، تو آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی رول بنایا ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ان کو 1000 دفعہ بتایا ہے کہ آپ نے 8 بجے یا 9 بجے سو جانا ہے، پر یہ تو جی 12 بجے تک جاگتے ہیں. تو میکنگ رولز، اور وہ بھی ایج اپروپریٹ ہوتے ہیں، اور اس کی بھی پوری ٹیکنیکس ہیں جس طرح سے آپ اس کو کرتے ہیں. اینڈ ونس یو میک رولز دین ان رولز کو پھر امپلیمنٹ کرنا، وہ ایک اگلا اسٹیپ ہوتا ہے. اسکرین ٹائم کے لیے بھی پیرنٹس کا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ بس 1 گھنٹے کے لیے موبائل ملے گا، 1 گھنٹے کے لیے ایکس باکس کھیلو گے، لیکن یہ تو فار آورز اینڈ آورز جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے بھی پھر کیا پتا چلتا ہے کہ رولز بنانے کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. سو یو کانٹ say something which you're not going to do. جس ایج میں بھی بچہ ہو تو پھر بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رول جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. تیسری پھر چیز آتی ہے ڈسپلن ٹیکنیکس، انڈرسٹینڈنگ کہ بچوں کو ڈسپلن ایکچولی کیا کیسے جاتا ہے. اور اس کے اوپر بھی اتنا کنٹینٹ ہے، اتنی کتابیں ہیں، اتنے طریقے ہیں، فرام بیسکس ٹو لے کے بہت کمپلیکیٹڈ تک، اور وہ ویری کریں گے سچویشن ٹو سچویشن، فیملی ڈائنامکس کے اوپر، بچے کے ٹیمپرمنٹ کے اوپر، اسی طرح سے جو پیرنٹل بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ آپ نے ان میں سے کس چیز کو آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے اور کس چیز کو نہیں کرنا. اور لاسٹ آف آل آ جاتا ہے آلٹرنیٹیو ٹو پنشمنٹ، یعنی بچوں کو پھر بھی پنش نہیں کرنا ہوتا، کہ آپ کے پاس متبادل طریقے ہونے چاہیے کہ آپ ان چیلنجز کو کیسے دیکھیں گے. So if you ask me, out of my experience, whatever I have learned, I have seen that 70% of the cases, اگر آپ صرف ایج اپروپریٹ بہیویئر کو اچھی طرح تھرلی سمجھ لیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کو کیا الاؤ کرنا ہے، کیا الاؤ نہیں کرنا. رول بنانے سے another 15% آپ کا کنٹرول بچوں کے اوپر بہتر ہو جاتا ہے، کلیئرٹی ہو جاتی ہے. اور پھر آپ کے پاس 10% کیسز میں آپ کو ڈسپلن ٹیکنیکس کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین دے آر ویری فیو سلیکٹڈ کیسز، 5% ہوں گے جہاں آپ کو آلٹرنیٹیوز جو ہے وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. یہ ہمارا 4 سال کا بچہ جو ہے نا وہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ جو ایک کوکی جار پڑا ہوا ہے جس میں کوکیز پڑی ہوئی ہیں، وہ اتنا روتا ہے، اتنا اسٹرانگ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، اور ہم ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. ایک تو ہم اپنے چیلنج کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں، اور اوپر سے ہمیں اس بچے کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم پھر اس کو سارا جار دے دیتے ہیں، پھر اس کی ساری روٹین خراب ہو جاتی ہے، پھر وہ ناشتہ نہیں کرتا، پھر وہ دوسرا بچہ جو ہے کہتا ہے آپ نے اس کو یہ الاؤ کیا تو ہمیں یہ الاؤ کریں. آپ اس کو کتنا الاؤ کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کتنی کوکیز کھائے اس ٹائم پہ؟ ڈو یو وانٹ ٹو الاؤ ہم؟ دیٹ از ہز کوکی ٹائم. میں چاہ رہی ہوں کہ وہ 2 سے زیادہ کوکیز نہ کھائے. پھر آپ جار میں کتنی ڈالتی ہیں؟ جار تو 10 15 20 کوکیز اس میں ہوتی ہیں، کہ اس جار میں صرف ڈیلی آپ نے 2 کوکیز ڈالنی ہیں. دیٹس اٹ. کیونکہ بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے اور وہ اس کی ابھی اتنی کمپریہنشن نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ اس کے علاوہ بھی کوکیز ہوں گی جو کہ وہاں ہوں. دیٹ از ایج اپروپریٹ بہیویئر. رول آپ نے کیا بنایا کہ اب اس ٹائم پہ آپ کوکی کھا سکتے ہیں، دس از یور کوکی ٹائم. اب وہاں پہ ہیں ہی 2 کوکیز نا، فرض کریں اگر شام کو بھی اس کو دوبارہ کچھ نظر آئے گا، اگر آپ نے جلدی ریفل کیا تو وہ بچہ پھر رونا شروع کر دے گا، آپ کو اس کو پھر دینا پڑے گا. اور ڈسپلن کیسے کیا کہ جب وہ 2 کوکیز اس نے کھائی، اس کو شاباش دی، اس کو کسی اور ایکٹیویٹی میں انگیج کر لیا، اور اس بچے کو یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کوکیز اس جار میں تھی میں نے کھا لی. یعنی بہت ساری چیزوں کا جو حل ہوتا ہے وہ بڑا سمپل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ہم وہ مسئلے مسائل کو اس وقت سمجھتے نہیں ہیں کہ کرنا کیا چاہیے، تو پھر ہم صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کرتے. سو بیسیکلی ہمارے پاس جو ٹریڈیشنلی جو ڈومینز ہیں، آپ میں سے خاص طور پہ جو لوگ چائلڈ سائیکالوجی کو بھی ایز اے سبجیکٹ لے رہے ہیں، یو آر انٹرسٹڈ کہ ہم بچوں کی اس ڈومین میں بھی جائیں، تو وی ہیو فزیکل ڈومین وچ از موٹر ڈومین، سوشل اینڈ ایموشنل ڈومین، کوگنیٹو ڈومین اینڈ لینگویج ڈومین.
اور اصل ہم بچے کے اوپر جب کام کرتے ہیں تو ہماری ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے, وچ از وی وانٹ اے چائلڈ ہو ہیز سینس آف سیلف. We want a child who can communicate. We want a child who can think. We want a physically active child. We want a child who understands all the social interactions, who can feel اور ان فیلنگ کو وہ ایکسپریس بھی کر سکتا. We also want a child who is creative. تو ہم ان ساری ڈومینز اور سارے فریم ورک کو اچھی طرح دیکھیں. پھر ہمیں یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ بچوں میں اور ٹین ایجرز میں اور ایڈلٹس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں. لائک انرجی لیول کس کا سب سے زیادہ ہوگا؟ آبویسلی جتنا چھوٹا بچہ اس کا انرجی لیول زیادہ ہوگا. سو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کلائنٹ ہے جس کو آپ نے کوئی میڈیکیشن پہ بھی ڈالا ہوا ہے, اس کے ریفلیکسز سلو ہوئے ہوئے ہیں, اس کے ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں وہ اپنے آپ کو مینج نہیں کر پا رہا, یا آپ کا کوئی اینکشس کلائنٹ ہے اور اس کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے, تو آپ کو اس کو پھر ٹپس دینی ہوتی ہیں کہ ہاؤ یو کین مینج with this child, کہ ایک انرجی لیول اس بچے کا ہے, آپ اس کو کیسے میچ کریں گے یا آپ کو کیسے کیسے فیسیلیٹیشن چاہیے. پھر اسی طرح برین میچورٹی کس کی زیادہ ہوگی, کس کی کم ہوگی, آپ کو ان سارے فیکٹرز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور ہیلتھ ریلیٹڈ چیلنجز, اب اگر ایک پیرنٹ کا بھی چیلنج آ رہا ہے ہیلتھ کا, اب بچے کا بھی آ رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے کوپ کریں گے. میرے پاس ایک پیشنٹ آتی ہیں بچوں کو لے کے چیک کروانے کے لیے. دا مدر ہیز سیویئر کلینکل ڈپریشن. ان کے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہیں اور ان کا ایک بچہ جو ہے وہ بھی اسپیشل چائلڈ ہے, اس کے بھی بہت سارے چیلنجز ہیں. سو مدر جو ہے وہ دیکھ ہی نہیں پاتی, وہ اس کو مینج ہی نہیں کر پاتی. اب جب فادر لے کے آتے ہیں تو میرے لیے سب سے بڑا فیکٹر امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو سمپتھائز اینڈ ایمپتھائز ود دا فادر. اگر میں ان کے ابا کو ہر بات پہ سنانا شروع کر دوں, ایک تو وہ کلینکلی ڈپریسڈ وائف کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, پھر ایک ان کا بچہ جو نارمل ہے اس کو وہ مینج کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اپنے اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں جو بچہ جو کہ اسپیشل نیڈ والا بچہ ہے. مجھے ان کو ٹائم بھی دینا ہے, مجھے ان کو تسلی بھی دینی ہے, وہ میرے سے اینکشیس ہو کے بہت ساری چیزیں پوچھیں گے, میں نے ان کو وہ ساری گائیڈنس بھی دینی ہے تاکہ وہ اپنی اس برین میچورٹی کے مطابق سمجھ سکیں کہ ابھی بیوی اس قابل نہیں ہے کہ یہ سارے کام دیکھ سکے. وہ بیچارے کبھی کہہ بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا تو ہے کہ مائی وائف وونٹ بی ایبل ٹو کوپ ود دس. پھر جیسے میں نے کوئی میڈیسن دینی ہے تو اس کی ڈوزیج بھی اس طرح رکھنی ہے کہ ان کے لیے اپنی جاب کے ساتھ اپنے باقی کاموں کے ساتھ کرنا آسان ہو. میں ان کو بار بار ایسی باتیں نہ سناؤں کہ آپ کا بچہ کیوں اتنا بیمار ہو جاتا ہے, آپ لوگ ہائیجینکلی چیزیں ٹھیک نہیں رکھتے. میں اس سینیریو کو پورے سمجھ کے اس کے مطابق جو ہے ان کو سارا گائیڈنس دوں. پھر سائیکولوجیکل ڈفرینسز بھی ہم نے دیکھنے ہیں. آئیڈینٹی, دا چائلڈ از ڈیولپنگ دا آئیڈینٹی, اس میں ہم کیسی باتیں بولتے ہیں, کیسی باتیں اس کے سامنے کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو پری آپریشنل سے کنکریٹ تھاٹس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی طرح ٹین ایجر, اس کا سیویئر آئیڈینٹی کرائسس ہے, اس میں اس کو کیا چیلنجز آ رہے ہیں, وہاں پہ ہم ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. How we guide parents to be the right role models for their children and also for their teenagers. اور پھر وہی بات ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بالکل کو ڈیپینڈنس سے یا ٹوٹل ڈیپینڈنس سے انڈیپینڈنس کی طرف کیسے جائیں گے. اسی طرح ایموشنل اسٹیبلٹی کے فیکٹرز ہیں, پھر پیئر کے افیکٹ ہیں. یعنی یہ پورا ایک سینیریو ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے تو آپ صرف اس کو نہیں ڈیل کرتے, آپ اس کے پورے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ایک کلائنٹ کو ڈیل کیا ہے تو اگر وہ فیملی آپ کو ڈس فنکشنل نظر آ رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کی پوری فیملی, جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ بھی جو سفرنگ میں جائیں گے ان کو کون دیکھے گا نا, ان کے بارے میں کون سوچے گا. میرے پاس ریسنٹلی اسی طرح there was a lady who is married in her 30s, ان کو suicidal ideation بہت اسٹرانگ ہوتی تھی. My husband is very cooperative اور میرا بچہ بھی ہے اور میں بڑی سیٹلڈ ہوں اور میں کہیں پڑھاتی بھی ہوں اور میرے ان لاز بھی اچھے ہیں. کہاں سے ان کو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, کیوں ایسے فیکٹرز ان کی لائف میں آ رہے تھے کہ ایموشنل امبیلنس ہو رہا تھا. تو پتہ یہ چلا جب ہم نے تھوڑا ڈگ کیا, ان کی فیملی کے شادی سے پہلے اپنے پیرنٹس کے بہت سارے چیلنجز تھے, موڈ ڈس آرڈر تھے, ایک ان کے بھائی یا بہن کو بائی پولر تھا, ڈس فنکشنل فیملی تھی, ہسبینڈ وائف کی بنتی نہیں تھی, اینڈ فرام دا چائلڈہڈ بچے ڈیوائڈیڈ تھے کہ اماں کا ساتھ دینا ہے یا ابا کا ساتھ دینا ہے. اور ان سارے چیلنجز کی وجہ سے اب ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, دے couldn't cope with the whole scenario. So جب میں نے اس کو کہا کہ you will have to read about, first of all read about dysfunctional family, because وہ بار بار کہتی تھی میں شاید کچھ غلط کر رہی ہوں. So I guided her کہ نہیں, this is because of the baggage that you're carrying from your childhood.
کوپنگ میکنزمز آپ کے ویک ہیں اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے آپ کا بھی کوئی موڈ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. یو ول ہیو ٹو گیٹ اٹ ڈائگنوزڈ پراپرلی. سو وین شی کیم بیک ٹو می فار فالو اپ, تو وہ اتنی حیران تھی. وہ کہتی ہے کہ میں اتنے لوگوں کے پاس گئی ہوں اینڈ نو بڈی نیو اباؤٹ دس ٹرمینالوجی ڈس فنکشنل فیملی. مجھے کسی نے کہا ہی نہیں. پھر کوگنیٹو ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, بچوں کا ایکسپیرینس کیسا ہے, ابیوزز کے کیسز ہیں, لرننگ سٹائل کیا ہے, جو لرننگ ہے اس کا پرپز کیا ہے, ہائرارکی ان دا فیملی کیسی ہے. اسی طرح جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ میکا سسرال بھی ساتھ ہے اور بچے بھی ہیں, ان کے فیکٹرز سارے آ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا سورہ الانفال کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا اموالکم و اولادکم فتنہ, اور جان لو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس یہ خراب ہی ہیں. فتنہ ہوتا ہے بیسیکلی فتن سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایک گولڈ کو آپ جب پیوریفائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں. سو ہماری لائف میں جو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں ٹو پیوریفائی اس, ٹو میک اس انٹو بیٹر ہیومن بینگس, تاکہ ہم اپنے کوپنگ میکنزمس کو اسٹرانگ کریں. وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی وی نیڈ ٹو بی ویل پریپیئرڈ. جیسے میں جب لوگوں سے ڈیل کرتی ہوں اور مجھے کوئی ماں تھکی تھکی کہتی ہے یہ بچہ کب سوئے گا, اسپیشلی دیکھیں نا انڈر 2 ایئر بچہ ہے, راتوں کو جگا رہا ہے, تو میں اس کو مسکرا کے کہتی ہوں آگے اس کے کھانے کے چیلنجز آئیں گے, پھر اس کے بعد اس کے اسکولنگ کے چیلنجز آئیں گے, پھر اس کی ٹین ایج شروع ہو جائے گی, وہ چیلنجز آئیں گے. تو میں آپ کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ بچہ آپ کا جس ایج میں ہے نا, آپ اس کو انجوائے کریں. جسٹ انجوائے دیٹ فیز ود یور بیبی, کیونکہ وہ فیز واپس نہیں آئے گا, اور اگلا فیز جو ہے وہ آپ کو اگلے مشکل کام کے لیے پریپیئر کرے گا. بیسیکلی تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ بیسک پیرامیٹرز ہم اپنے کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں. اب ہم اس سے اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں. دوسرا سٹیپ ہم نے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹنگ کا امپیکٹ جو ہے اس سارے پروسیس میں کیا ہوتا ہے. اچھا, پیرنٹنگ, بہت سے انفیکٹو پیرنٹنگ سٹائلز ہیں, آپ نے پڑھے بھی ہوں گے. اتھارٹیرین ہے, پرمیسو ہے اور اتھارٹیٹیو ہے. تو میں ایک اور جگہ سے پڑھ رہی تھی, تو وہاں پہ انہوں نے اس کو ایک اور انٹرسٹنگ طریقے سے ڈسکرائب کیا ہوا تھا. جیسے کچھ پیرنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر پیرنٹس ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, دے آر آلویز آن دا ریسکیو مشن. جیسے ہیلی کاپٹر ہے جگہ جگہ لینڈ کر جاتا ہے, اس کی کوالٹی, اس کو رن وے نہیں چاہیے ہے, اس کو بس ایک ہیلی پیڈ چاہیے جہاں پہ اس نے جانا اور کرنا ہے. سو یہ کیا کرتے ہیں کہ دیز آر دا پیرنٹس, دیئر لائف ریوالو اراؤنڈ کڈس, اور وہ ہر وقت بچے کے ریسکیو پہ آتے رہتے ہیں. جب بچہ کسی ٹربل میں ہو وہ پہنچ جاتے ہیں, بچے کو لنچ دینا, ہوم ورک اسائنمنٹس اس کی کروانا, اس کے سارے کام کر دینا, بچوں کو ان ایکوپڈ کرنا فار چیلنجز. دے فیل انکمفرٹیبل امپوزنگ کانسیکوینسز. اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کو یہ کہنا ہے, یہ کروانا ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے نہیں کیا جائے گا. جیسے دیکھیں رات کو آپ نے بچے سے کہا بیٹا ڈنر کر لو, اور اگر آپ نے ڈنر نہیں کیا تو میں نے کچن سمیٹ دینا ہے. بچے نے آپ کو ایٹیچیوڈ دیا, 8-9 سال کا بچہ, اس نے کہا کہ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے, مجھے بھوک نہیں ہے. الٹیمیٹلی اس نے کیا کیا, اینڈ آپ نے جب سارا کچن سمیٹ دیا, اب سلیپ ٹائم ہو رہا ہے, تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے تو بھوک لگ گئی ہے. اب اماں اگر ہیلی کاپٹر پیرنٹ ہیں تو وہ کیا کریں گی, وہ بھاگی جائیں گی کچن میں, دوبارہ کچن کھولیں گی, آٹا نکالیں گی, روٹی بنائیں گی, اور اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گی. جبکہ ان کو سمپل سا کام کرنا ہے, انہوں نے صرف امپوز کر دینے ہیں کانسیکوینسز کہ بیٹا آئی ایم سو سوری, آپ جو فریج میں پڑا ہے, پھل پڑا ہے, سلائس پڑا ہے, اس پہ بٹر لگا لو, جیم لگا لو, دودھ پی لو, بٹ آئی ایم سو سوری آئی کی ناٹ اوپن کچن اگین, اور میں دوبارہ روٹی نہیں بنا سکتی. تو ایک دفعہ آپ نے جب اس کو ہیلی کاپٹر نہ کیا, اس کی بات نہ سنی, تو کیا ہوگا, آئندہ کے لیے وہ جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ ٹائم پہ کھانا کھاؤ بیٹا, نہیں تو پھر کھانا نہیں دوبارہ ملنے والا نا, اس دن تو ایٹ لیسٹ نہیں ملنے والا. تو اس کو آپ پنشمنٹ کی طرح نہیں دیتے, کانسیکوینس کی طرح دیتے ہیں. لیکن ایسے پیرنٹس کو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں واہ بھائی واہ کتنے اچھے پیرنٹس ہیں نا, ہر وقت بچے کا خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر میرا بچہ جب چھوٹے تھے تو اگر اس نے, ان کو میں نے رات کو ریمائنڈر بھی دیا, ہیلپ بھی کیا کہ آپ اپنا بیگ پیک کر لیں, اور اگر بچے نے بیگ نہیں پیک کیا اور صبح کو اس کی کاپی نہیں مل رہی, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اسکول میں ٹیچر کھڑا کر دیں گی, پینلٹی دیں گی, تو میں بہت پیار محبت سے گلے لگا کر اس کو رخصت کر دوں گی کہ جاؤ میرا بچہ ذرا آج نا وہ کانسیکوینس بھگت آؤ. وہ میرے آگے بیگ کرے گا کہ اما پلیز کین یو رائٹ ڈاؤن فار می سم ایکسکیوز, کہ وہ کاپی گم گئی, نہیں مل رہی, میں نے ہوم ورک کیا تھا, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن, بیکاز اگر میں یہ کام کروں گی تو میرا بچہ اس بیہیویئر کو ریپیٹ کرے گا.
سو اگر ایک دن اس کو یہ پتا چل گیا کہ مائی پیرنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فیسیلیٹیٹ می انٹو سم تھنگ وچ از ناٹ رائٹ, تو اس سے کیا ہو جائے گا, وہ بچہ جو ہے آئندہ کے لیے اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے ٹھیک رکھے گا. ہاں ونس ان اے وائل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے, لیکن آج کوئی ایسی پرٹیکولر سچویشن ہوگی ہے کہ وہ نہیں کر پا رہا, اٹس اوکے دین, اس دن آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں, دیکھیں اس کی اماں بھاگی جا رہی ہیں, گھر والے بھی کہتے ہیں واہ 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 بھائی کیا میں سارا کچن دوبارہ کھول کے کھانا بنا رہی, کیا ابا ہیں اپنے آفس کا کام چھوڑ کے بچے کے لیے پیزا اور برگر لینے جا رہے ہیں, واہ 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 اتنے اچھے پیرنٹس ہیں, بچے کا بہت ان کو خیال ہے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ بچہ جب ریئل ورلڈ میں آئے گا تو ریئل ورلڈ ڈزنٹ ورک آن سچ پرنسپلز. ریئل ورلڈ میں آپ کو سارے کانسیکوینسز بھگتنے پڑتے ہیں. اگر آپ آفس میں لیٹ آتے ہیں, اگر آپ کوئی کام صحیح نہیں کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو سہنی پڑتی ہیں. تو اسی لیے انسان کو محتاط ہونا ہوتا ہے. دوسرے پیرنٹس ہوتے ہیں ٹربو اٹیک ہیلی کاپٹر ماڈل. یہ کیا کرتے ہیں, یہ بڑا کورس قسم کا پاتھ لیتے ہیں. یہ تو ایکسٹریملی اوور پروٹیکٹیو قسم کے کام کرتے ہیں, obsessed with desire to create a perfect world for their children. یہ ان کا کام ہے. ہر وقت انہوں نے ایسی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, بچوں کو ایسا انہوں نے سینیریو دینا ہے کہ بس آپ سوچیں کہ کیا کچھ وہ کر رہے ہیں. یعنی ہیلی کاپٹر پیرنٹس کی وہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو انہینس کر دیں. کبھی کوئی اسٹرگل فیس ہی نہیں کرنی پڑتی, کبھی کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, ہر جگہ پہ وہ بچوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کڈس ڈو گریٹ in grades and they get special rewards, بہت زیادہ ان کو ملتے ہیں. they lead life where their mistakes are swept under the table. یعنی وہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر مسٹیک کو کیا جاتا ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا, انیبلنگ بھی بہت ہو جاتی ہے ایسے بچوں کی. ان کو ہر بات پہ ایسے ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ جو دل چاہتا ہے آپ کا وہ کر لیں. ڈکلیئرنگ دیئر کڈس ایز وکٹم, وہ ہر جگہ کہتے ہیں میرے بچے کا قصور نہیں. جیسے ایڈکشن میں آپ نے خاص طور پہ یہ دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں گے میرا بچہ تو بہت اچھا ہے, اس کے دوست خراب ہیں اور انہوں نے یہ سب کچھ اسے سکھا دیا. لیکن ہم نے جتنی پرووکنگ یا انیبلنگ یا بہت سارے ایسے کام کیے ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. لائک ایک بچہ اسی طرح ایڈکشن میں چلا گیا, تو ایک دفعہ اس کی مدر نے بہت پینک میں مجھے کال کیا, یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ, اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ وہ صرف اپنے فادر سے ڈرتا تھا, اور اس کے فادر اپنے کسی بزنس کے کام کے لیے از گون آؤٹ آف سٹی, اور وہ بچہ جو ہے وہ میرا اے ٹی ایم کارڈ لے کے چلا گیا ہے. مطلب آپ کا بچہ اے ٹی ایم کارڈ لے کے گیا تو دیٹ مین یو ہیو ٹولڈ ہم دا پن نمبر ایز ویل. تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو دیکھیں بتا ہی دی ہے نا اس کو. بھئی آپ نے کیوں بتائی ہے, جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کے بچے کا ایسا بہیویئر ہے تو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر. سو اسپیشلی جب آپ کے پاس ایسے کلائنٹس آتے ہیں نا جو اپنے چیلنج کے لیے پریشان ہوتے ہیں, تو وہ کئی دفعہ ایسے بلنڈرز بھی کر دیتے ہیں. تو وائل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیم اینڈ دیئر سینیریو اینڈ کاؤنسلنگ دیم آن لائک وہی بات ہے دیئر پیٹرنس اینڈ دیئر ہیلوسینیشن اور سائیکوسس اور جو کچھ بھی ان کے سارے چیلنجز چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی پوری فیملی کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے کہ وہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ وہ رولنگ افیکٹ نہ ہو, سنو بال افیکٹ نہ ہو کہ جی وہ اور جو بچے ان کی فیملی میں آ رہے ہیں ان کے الٹیمیٹلی اسی قسم کی چیزیں جو ہے ڈیولپ ہوں. سو کڈس دے لرن ٹو بلیم ادرس فار دیئر لیک آف سکسیس. پھر ایک ہمارا ڈرل سرجنٹ ہوتے ہیں, وہ شاؤٹ یل اینڈ فورس. یہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں بہت نظر آتے ہیں. اور ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں بیکاز وہ اپنے بچوں کو اتنا کنٹرول کرتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ جو بچے ہوتے ہیں مطلب ڈیپینڈنٹ بچے بن جاتے ہیں. کڈز آر کانسٹنٹلی ٹولڈ وٹ ٹو ڈو. ان کی اپنا تھاٹ پروسیس نہیں ڈیولپ ہوتا, اور پیرنٹس کا ورڈ یہی ہوتا ہے بیکاز آئی ٹولڈ یو سو, جو میں نے بتایا آپ نے وہی کرنا ہے. اور اف گیون چانس ٹو تھنک فار دیم سیلوز, سو یہ بہت بڑی بڑی مسٹیکس کرتے ہیں. ان سے چیزیں نہیں ہینڈل ہوتی, یہ پیئر پریشر کو نہیں ہینڈل کر پاتے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی بھی ہو اس کے ساتھ بھی ان کے چیلنجز اسی طرح چلتے ہیں.